Assalamu alaikum everyone, this is Sana Khan. I'm CIO at Hospital and we welcome you to another brand new episode of this podcast. आज तक हम पॉडकास्ट में बिजनेस ओरिएंटेड बातें बहुत करते रहे हैं. हम लर्निंग पर्सपेक्टिव्स पे बात कर रहे थे, हम ट्रेनिंग्स के ऊपर बात करते रहे हैं. अगर आपको याद हो तो हम NLP के ऊपर बात कर चुके हैं, हम एस्थेटिक्स और डर्मेटोलॉजी के ऊपर बहुत बात कर चुके हैं. आज की पॉडकास्ट इस हवाले से बहुत मुनफरद और यूनिक होने वाली है बिकॉज़ आज हम एक ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में ये मौजू बहुत प्रॉब्लम डोमिनेंट है, बहुत प्रेवलेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर बात करने से कतराते हैं. सोशल टैबू भी है, बहुत इससे कनी कतरा के गुजरा जाता है. इसको यू स्वीप इट अंडर द रग एंड यू जस्ट प्रिटेंड दैट द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट. शायद आपको अंदाज़ा हो गया हो कि हम आज बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर. और जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली एक से ज़्यादा मौज़ूआत निकलते हैं. मेरे साथ आज फील्ड के एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान एजाज साहब. अपना तारुफ अगर ये खुद ही बता देंगे, अपना जर्नी खुद ही करवाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कमिंग. जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एट द हॉस्पिटल. My name is Dr. Imran Ejaz Haider. Actually, I'm a consultant psychiatrist here working at Fatima Memorial Hospital. I'm a professor of psychiatry and I've been working here since 2006. Right. My basic specialty is adult psychiatry and I also look after the people who are suffering with old age problems, elderlies जो हमारे होते हैं. So old age psychiatry is also my field. And plus I also look after people who have got marital problems, marital discords and substance abuse, जिसमें drug addiction वगैरह होती है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बट आई एम श्योर कि साइकाइट्री और साइकोलॉजी के लोगों से बहुत किया जाता है, तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि साइकोलॉजी और साइकाइट्री में क्या फ़र्क है? जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं they are MBBS doctors and they do their MBBS from any medical school and after doing MBBS they then train for psychiatry. उसमें उसकी training होती है, whether they train in Pakistan it's a 4 years of training or whether they train abroad, more or less इतना ही होता है जी. And once they qualify the examination उसके बाद they are actually qualified to start practicing psychiatry. बिल्कुल ठीक है. तो उनको हम psychiatrist कहते हैं. On the other hand जो psychologist होते हैं they do their FA और FSC करके then they go for their higher education in terms of MS or MPhil clinical psychology in which जो psychology it's more of a talking therapy जिसमें वो बैठ के अपने clients के साथ बैठ के बातचीत के साथ उनके मसलों को एड्रेस करते हैं. बिल्कुल ठीक है. So this is two different domains. बिल्कुल ठीक है. But they go side by side. मैं इसका बड़ा I'm a big fan कि जी psychiatrist and psychologist should sit together and क्योंकि ये जो भी intertwined है I think. Yes, exactly. If any human being comes to you, हर चीज़ें दवाई से ठीक नहीं होती और हर चीज़ खाली बातों से भी ठीक. बिल्कुल ठीक है. हाँ, बहुत अच्छी बात है ये. अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अगर हम स्पेसिफिकली इस वक्त पाकिस्तान की और यूथ की ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, बहुत सारे प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ को लेके इस वजह से एड्रेस नहीं हो पाते बिकॉज़ अगर लोगों को लगता है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो लोग आपको मेंटली अनस्टेबल या दूसरे लफ्ज़ों में पागल कहना शुरू कर देंगे, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा. अगर कोई बच्ची है तो खुदा ना वास्ता उसकी शादी नहीं होगी, आगे ससुराल वाले बातें बनाएंगे. बच्चा है तो उसका करियर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. इस टैबू की वजह से आप एज अ लीडिंग प्रोफेशनल इन दिस फील्ड आप कितने प्रॉब्लम्स अराइज होते देखते हैं? आपने बिल्कुल ठीक है जी कि अभी भी हम क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, लेकिन मैं ये बात करूँगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ भी ये स्टिग्मा है जी कि किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास वो समझते हैं कि जाने से वो पागल करार दिए जाते हैं. एक्चुअली में तो आप भी माशाल्लाह देखती हैं यहाँ ऐसा इशू नहीं है. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ तो लोग ख़ास तौर पे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बाद खुद जाते हैं बिकॉज दे हैव ए काइंड ऑफ ए उनको इंसाइट है, यानी कि उनको नॉलेज है कि अगर हमारा ब्रेन ठीक रहेगा तो हमारी बाकी फंक्शनैलिटीज़ ऑफ लाइफ बेहतर रहेंगी. तो दे डू गो देयर, दे सीक हेल्प, गाइडेंस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जितनी रीजन ये हैं यहाँ पे स्टिग्मा थोड़ा ज़्यादा है जी क्योंकि वो शुरू से इतनी अवेयरनेस अभी नहीं क्रिएट हुई. आप देखें जैसे आप माशाल्लाह ये पॉडकास्ट कर रही हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि अभी मेंटल हेल्थ के ऊपर इस तरह ओपनली पॉडकास्ट करते हैं, तो ये भी एक अवेयरनेस हमारे में है ही नहीं.
نا کمنگ ٹو دی مین ایشو کہ بالکل جی ہمارے پاس ابھی بھی لوگ ایون ہاسپٹلس میں تو چلو آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی کلینکل پریکٹسز میں جو بچے ہیں یا بچی ہیں وہ تو اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے. او لیولس کے بچے لے لیں، اے لیولس کے بچے لے لیں، جو بی ایس کے بچے ہیں، اپنے بیچلرس کے بچے ہیں فرام یونیورسٹیز، دے آر ناؤ کمنگ اپ. اسپیشلی اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنی ہی پرسپیکٹیو جو کیمپسز ہیں وہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ کو ہائر کیا ہے، کاؤنسلرس کو کیا ہوا ہے، تو بچے آر گیٹنگ مور اویئر. نو اگر آپ ان سے اوپر جنریشن جو کہ ان کے پیرنٹس سے اوپر آ جائیں تو وہاں پہ تھوڑی پرابلم بھی ہوتی ہے کہ وہ ابھی بھی اسی مائنڈ سیٹ سے ہیں کہ شاید ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے وہ پاگل قرار دیں گے، یا اگر ایک سائیکاٹرسٹ کے پاس وہ جائیں گے تو وہ ان کو دوائیوں پہ ڈال دے گا، اور دوائیاں نشاور ہوتی ہیں، ساری عمر کھانی پڑیں گی. تو آئی تھنک اس چیز کو اس طرح کے اگر ہم پوڈ کاسٹ وغیرہ کر کے یا ہم اس طرح کے چھوٹے سے سیمینارز کر کے فرام ہاسپٹل جس طرح آپ کر رہے ہیں کہ چھوٹے سے آپ کر کے اپنی ہی اویئرنیس کریٹ کریں گے تب یہ تھوڑا سا اسٹگما دور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے. آبویسلی جب تک بات نہیں کریں گے تو لوگ اویئر نہیں ہوں گے. اور آئی تھنک اویئرنیس کے بعد اگلا اسٹیپ جو شاید آئی ڈونٹ نو بہت دیر سے آتا ہے وہ ہے ایکسیپٹینس کا، کہ آپ ریئلائز کریں کہ ہاں پرابلم موجود ہے، تبھی آپ اس کو ایڈریس کرنے کی طرف جائیں گے. آبویسلی ینگر جنریشن میں ہے جی، آئی مسٹ ایڈمٹ کہ ینگر جنریشن اب خود اپنے پیرنٹس کو کہتی ہے کہ جی مجھے پرابلم ہے، میں ڈپریسڈ فیل کرتا ہوں، میں سوئسائڈل ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، تو پلیز مجھے کسی سکائے. تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ 5 سال پہلے یا ایون 7 سال پہلے 10 سال پہلے میں جو ڈرفٹ آ رہا ہے سوسائٹی میں اویئرنیس کے حوالے سے وہ کافی بہتر ہوتا جا رہا ہے. ہوپ فل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاء اللہ سے 3 بڑی کیٹیگریز کو اگر آپ کیٹر کر رہے ہیں، ینگ ایڈلٹس بھی ہیں، ایڈلٹس بھی ہیں، اور پھر اولڈر ایڈلٹس بھی ہیں. ینگ ایڈلٹس میں سب سے کامن اور سب سے سیریس پرابلم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارے ینگ ایڈلٹس میں جو ان کو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ماں باپ ہماری بات نہیں سنتے. ماں باپ شوڈ ٹیک نوٹس ہیئر. ہمارے ماں باپ ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور ورڈ میں کہتا ہوں ہماری جنریشن اسٹارٹ ہو گئی، جنریشن گیپ ہے، لیکن اب وہ اس گیپ کو سمجھتے کہ بہت بڑا گیپ ہو گیا ہے کہ جیسے ماں باپ کو بالکل بھی ہماری بات کی سمجھ نہیں آتی ہے. اینڈ یس تھنگز آر چینجنگ. یس بالکل میں کہتا ہوں جی کہ ود دا ایرا آف دی انٹرنیٹ اینڈ ود دا ایرا آف دی ٹیکنالوجی گیٹنگ ایوالوڈ on a daily basis. اگر آپ یو ایس اے میں دیکھیں تو ہے، یو کے میں تھوڑی ذرا سلو آپ کہہ لیں گے چلیں ایز کمپیئر ٹو یو ایس سے ہے، تو وہ ٹھیک ہے بالکل ہے، لیکن بچے ابھی بھی سمجھتے ہیں جی کہ شاید ہمیں کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. سو دیٹ از دا بگیسٹ کمپلین وچ آئی ہیئر فرام دی ینگر جنریشن. بالکل ٹھیک ہے. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں. اب اگر ہم ایڈلٹس کی بات کرتے ہیں جو ان کے پیرنٹل ایج والے سیکشن میں ہیں، ان کا سب سے بڑا کنسرن یا کمپلینٹ کیا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. ایک کو شکوا ہے کہ بیٹھتے نہیں، بات نہیں سنتے، دوسرا کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں. یہ تو ایکچولی گیپ جو ہے وہ پیرنٹس کو بچوں کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوگی سر اگر کسی دن وائی فائی بند ہو جائے اور لائٹ چلی جائے اور فون کی ایکسیس ختم ہو جائے تو مے بی دے کین سٹ ٹوگیدر آن اے ٹیبل اینڈ ٹاک. اس میں پھر آپ دیکھیں گے اگر وائی فائی کی ایکسیس بند ہو جائے، انٹرنیٹ بند ہو جائے اور اگر لائٹ چلی جائے تو گھر میں اریٹیبلٹی، اینگر اور غصہ کا اظہار ہوتا ہے. پیار محبت کی کوئی بیٹھ کے ٹیبل پہ بات نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ فرسٹریشن نکلتی ہے. آدھا ٹائم تو یہی تانے دینے میں گزر جاتا ہے کہ آج کیسے بیٹھ گئے ہمارے ساتھ. تو وہ بھی دیکھیں نا کہ جو سارکاسٹک پہ کامنٹس آتے ہیں فرام دی ایلڈرز، ہمارے جو بڑے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پہ سچے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنی اولاد کو بیٹھ کے ان سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ایکچولی یہ گیپ کو جب تک فل نہیں ہوگا، یہ دونوں طرف سے ایفرٹ لگانی پڑے گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ماں باپ کا قصور ہے ٹوٹلی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ینگر جنریشن کا قصور ہے. بٹ اب دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر اتنی مہنگائی ہے، یوزلی آپ دیکھیں کہ 80% آف دی ہاؤس ہولڈ میں ہسبینڈ بھی اب کام کر رہا ہے اور وائف بھی کام کر رہی ہے. وقت کی ضرورت بن گئی، وہ مجبوری ہے. لیکن اس میں جب وہ تھکے ہارے گھر آتے ہیں تو آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو وہ اب ایک ماں جو سارا دن کام کر کے آتی 9 to 5 کہیں جاب کر کے آئے گی، وہ تھکی ہوئی آئے گی، اس نے پھر کھانا بھی بنانا ہے، تو اس کو اپنے بچے کو جب وہ روئے گا یا کوئی بات کرے گا تو وہ اس کو آئی پیڈ دے دے گی یا اپنا اینڈرائڈ دے دے گی فون کہ آپ اسے کھیلو، مجھے کام کریں. تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل فرام ون اینگل. بٹ آپ یہ بھی دیکھیں تو پھر وہ بچے کے ساتھ وہ بانڈنگ تو نہیں رہے گی نا. تو اسی سے وہ بچے پھر گیمس کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے ہوئے وہ اپنے پیئرز میں پھر ڈرفٹ ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو سبسٹنس ابیوز کی اگر بات کریں ہیں یا ینگ ایڈلٹس کی، اور یہ جنریشنل گیپ یا کمیونیکیشن گیپ کی بات کریں، ایشو تو بہت بڑا ہے.
اور اس ایشو سے آگے بہت سارے ایشوز ارائز ہو رہے ہیں. خاص طور پہ اب نومبر میں جس طرح سے ہم ایک اسپیسیفک ایک ڈے بھی مناتے ہیں, ڈومیسٹک ابیوز ڈے, ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ ویمن, اس چیز کے اوپر بہت سارے لوگ بہت زیادہ بات نہیں کرتے. مردوں میں تو خاص طور پہ آئی تھنک کوئی بھی اس ایشو کو اتنی زیادہ چیز کو نہیں اٹھاتا. خواتین میں بھی بہت دفعہ اگین وہی سویپنگ انڈر دا کارپیٹ والا ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے کہ گزارا کر لو, کوئی بات نہیں, مارتا تو نہیں ہے, صرف اگر تانے دیتا ہے تو کوئی بات نہیں, بچوں کے لیے گزارا کر لو. آپ کے خیال میں ایسی خواتین کی شرح جو کسی نہ کسی طرح سے کسی بھی میرٹل ابیوز کے امبریلا کے انڈر آتی ہیں, کتنی زیادہ پریولنس ہے پاکستان میں, اور سب سے پریسنگ ایشو کیا ہے؟ جی, پہلی بات ہے کہ آپ وونٹ بی ایبل ٹو کامنٹ آن دی پریولنس, کیونکہ ایسی کوئی اسٹڈی بھی نہیں ہوئی ہے کہ جس میں ہم اس کو کامنٹ کر سکیں کہ جی کتنی پریولنس ہے. تو یہ تھوڑا میرے لیے یہ مشکل ہوگا کہ اس کو پن پوائنٹ کرنا. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ اکثر جو ہمارے ہاسپٹلس میں یا جو فیمیلز ہمارے پاس آتی ہیں نا, ان کا پہلی اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر میں سب ٹھیک ہے. تو وہ بھی بیچاری کسی وجہ سے, جو سے آپ نے 5-6 اپنی وجوہات بتائیں کہ فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے, یا سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے کہ میں نے اسٹے کرنا ہے, تو وہ اس چیز کو ایڈریس ہی نہیں کرتے. ایون ہم پوچھتے بھی ہیں کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ فوراً ڈینائل ہے. جی شاید ہمارے کلچر میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ جس گھر میں آپ جا چکی ہو آپ نے وہیں کی باتیں وہیں رکھنی ہیں, کسی کو بات آگے نہیں بتانی ہے. تو اس وجہ سے بھی اٹس ویری ہارڈ ٹو اوپن دیم اپ. لیکن جب آپ اوپن کرتے ہیں تو ایکچولی پرابلم وہی نکلتے ہیں, اس میں ایموشنل ابیوز, فائنینشیل ابیوز, فزیکل ابیوز آ جاتا ہے, وربل ابیوز. تو یہ ہے جی, پریولنٹ تو ہے, پریولنٹ تو بہت زیادہ ہے, لیکن لوگ اس کے اوپر بات نہیں کریں, نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جی مرد تو اس کے اوپر بالکل نہیں آئیں گے. آپ خواتین سے پوچھیں, خواتین شاید اوپن اپ اگر ہو جائیں تو آپ کو بتا دیں. کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ خواتین کے جو مسئلے ہیں وہ مردوں کی وجہ سے ہی ہیں, تو ان کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے؟ بالکل, میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس جی, اگر یہ تو وہی بات ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے, اٹس دونوں پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور لیکن میں آپ کی اسٹیٹمنٹ کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ فیمیل جب ہمارے پاس آتی ہیں کہ وین دے اوپن اپ, وہ مور ووکل ہیں, وہ آ کے صاف بتاتی ہیں جی کہ میرے گھر میں جب اوپن اپ ہوتی ہیں, اور پھر ہسبینڈس خاموش ہو جاتے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ پھر ہسبینڈس کافی حد تک وہ پھر اس کو ایگری کرتے ہیں اینڈ دے آر ریڈی ٹو ایڈریس اٹ آلسو. اچھا, دیٹس ہوپ فل آلسو کہ وہ مانتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے گھر میں ایشو ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ دے نیڈ ٹو ہیو اے پرسن ہو از اے نیوٹرل پرسن ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ایڈریس دا ایشو. ہمارے گھروں میں تو وہی ہوتا ہے نا, ایک بات شروع ہوتی ہے, وہ اسٹارٹ اے سے ہوتی ہے جھگڑا کسی وجہ سے, لیکن اینڈ زیڈ پہ ہوتا ہے. زیڈ ہوتا ہے کہ شادی سے 5 سال پہلے تم نے میرے سے یہ کیا, تم نے یہ وہ ہوا, وہ یعنی کہ جو ٹاپک ایٹ ہینڈ ہے وہ ایڈریس نہیں ہوتا. اینڈ دے برنگ آل دی اپنا گریوینسز جو کہ ان دا پاسٹ ہوتی ہیں. یہی پرابلم ہے جی. جب تک آپ اس چیزوں کو گھر میں ایڈریس نہیں کریں گے, جب تک آپ بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں نا, آپ اگر کبھی آپ جائیں باہر ریسٹورینٹ پہ جا کے تھوڑا سا آبزرو کریں, ایک فیملی بیٹھی ہوگی, ہسبینڈ فون لگا کے بیٹھا ہوگا, وائف یا تو آئی فون یا اس ٹائم جو یوز کر رہی ہوگی, چلیں ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اپنا آئی فون یوز کر رہا ہے, یا جو بھی سیمسنگ وغیرہ یوز کر رہا ہے, ایک موبائل فون یوز کر رہا ہے, سملر بیٹی, اور کہنے کو جی فیملی ڈنر ہو رہا ہے. نو, دس از اے فیملی ڈنر, یہاں پہ کوئی آپس میں کمیونیکیٹ ہی نہیں کر رہا. بالکل. تو یہی چیزیں ہمارے اپنے گھروں میں ہیں. بالکل روز دیکھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سب سے امپورٹنٹ سوال میں آخر میں کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہم ہر چیز کی بہت انٹرمنگلڈ ہیں سارے, اور انٹر لنکڈ ہیں سارے آئیڈیاز بھی, ایشوز بھی, کنسرنز بھی, سمٹمز بھی, کازز بھی اور افیکٹس بھی. کتنا امپورٹنٹ ہے ایک انڈیویژول کے لیے, چاہے وہ مرد ہے یا عورت, شادی سے پہلے اپنے جتنے بھی ہینگ اپس ہیں یا جتنے بھی سائیکولوجیکل یا ان کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں جو ایڈریس ہونے چاہیے, یا ایون شادی کے بعد بفور بیکمنگ اے پیرنٹ, کتنا ضروری ہے اپنے ایموشنل سائیکولوجیکل ایشوز کو ایڈریس کرنا اور ان کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن میں لانا. کیونکہ اگر آپ وہ ایڈریس نہیں کرتے تو آپ کسی نہ کسی طرح اپنی پیرنٹنگ میں مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پاس آن ہوتی جاتی ہے وہ چیز. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینا کہ میرج بفور اور آفٹر میرج, ایون بفور پیرنٹہڈ, کاؤنسلنگ لینا. میں تو سمجھتا ہوں جی بہت ضروری ہے, لیکن ضروری ہے کہ شادی سے پہلے ہی آپ شروع. کچھ چیزیں انسان کو زندگی کے ساتھ ساتھ بھی آتی ہیں, تو وین ایور دے فیل کہ دے نیڈ اینی کائنڈ آف اے ہیلپ, اینی کائنڈ آف کوئی ایشو آتا ہے, اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. میں اکثر جا کے کبھی آپ دیکھیں نا اسکول میں, اگر جو پیرنٹ جو ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ اکثر مائیں یا اب تو خیر فادرز بھی آتے ہیں, تو وہ بھی دیکھتے ہوتے ہیں, وہ اپنے ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہی چیزیں اگر وہاں پہ ایون وہاں پہ بھی اسٹیج پہ بھی اگر وہ سمجھیں کہ اگر ہمیں
جو ٹیچر سے ہمیں چلے انفارمیشن مل گئی وہ تو ہیلپ فل ہے, لیکن پھر ایک کسی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے جا کے ہم رجوع کریں تو اس میں وہ تو بالکل بینیفیشیل ہوگا جی, دیٹ از مور بینیفیشیل. مقصد میں اپنی سائیکائٹری کا اگر ایسنس آج کا یہ نکالوں تو اٹس بیسکلی دا کمیونیکیشن گیپ. رائٹ, آل سویئرس میں آپ دیکھ لیں, ینگ سے ایڈلٹ میں دیکھ لیں, یعنی ینگ بچے وہ پیرنٹس ہسبینڈ وائف میں کوئی نہیں ہے. آپ آفیسز میں دیکھ لیں, آفیسز بھی جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ سمپل بیکاز آف لیک آف کمیونیکیشن ہے. اگر لیک آف کمیونیکیشن اٹ از اے مس کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو امیجیٹ جہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن کا اگر جب چینل ڈیولپ کریں گے, کوئی بھی ایشو اس کو لا کے بڑھائے, جیسا آپ بتا رہے تھے کہ بھی آپ کے ایچ آر کے ہیڈ ہے, ان کو سب سے بڑا ایشو ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کی کمیونیکیشن کا بندہ سامنے نہیں آ کے بیٹھے گا وہ تو ان کو کوئی ایشو سالو ہی نہیں ہوگا. تو دے نیڈ ٹو ایڈریس ٹو بیسک کمیونیکیشن اگر ایڈریس ہونی شروع ہو جائے, اینڈ دیٹ از ڈرفٹنگ اوے بیکاز وی آر گیٹنگ انوالوڈ ان دی انٹرنیٹ, تاکہ ہم سوشلی ہم بالکل کٹ آف ہو گئے ہیں. وی لیو فار دا پیپل ہو آر our Facebook friends who are actually not there. We live for the people کہ جی ہم we live for the Instagram likes کہ اتنی likes ہو گئی ہمارا, لیکن actually talking to a human being is getting really nil ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی, پرسنل ہیومن انٹریکشن زیرو اور آن لائن انٹریکشن سب سے زیادہ. آئی تھنک ابھی میں کچھ کل یا پرسوں ایک اسپیکر کی بہت اچھی ٹاک سن رہی تھی, آلدو یہ موضوع اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن آپ نے کیونکہ 2-3 دفعہ یہ بات کی تو میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی. وہ اسپیکر کہہ رہے تھے کہ ہمارے ڈوپامین لیولز کی جو ایکسپیکٹیشن ہے یا اس کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ اب ہم اس کو لائک سے ناپتے ہیں. 1 like equals to 1 cigarette of marijuana, let's say. اس کی وجہ سے پرسنل انٹریکشن جو ہیں ان کا ویلیو بھی کم ہو چکی ہے, اور ان کا جو افیکٹ ہے وہ بھی سودنگ افیکٹ بھی کم ہو چکا ہے, اور زیادہ اریٹیبل ہو جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا. آپ دیکھیں نا کہ کسی آدمی کی لسننگ کیپیسٹی اگر کسی کو آپ جج کریں تو آپ کسی سے بات کریں تو ہارڈلی وہ 20 سیکنڈ بھی نہیں, فوراً اپنا موبائل فون اٹھا کے تو آپ سے ہاں یا بالکل فکرے کے اینڈ پہ جم کر دیں گے آپ کا, ہاں بالکل ٹھیک ہے, مجھے پتہ چل گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. So this is آپ وہاں دیکھ لیں کہ لسننگ کیپیسٹی ہماری ختم ہوتی جا رہی, ہم کسی کو سنتے نہیں, اٹینشن ڈیفیسٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اسی ریزن کی وجہ سے ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کا ڈیوریشن جو ہے وہ چھوٹا رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو توجہ سے سن سکیں, اس میں سے جو بھی کام کی باتیں ہیں وہ پک کر سکیں, کیونکہ بہت لمبی بات سننے کے لیے لوگ تیار بھی نہیں ہیں, اور سوشل میڈیا کا جتنا اسٹیمولا ہے ارد گرد موجود ہے, میرا خیال ہے اٹینشن اسپین ڈیفینیٹلی کم ہو چکا ہے, ہم سب کا بھی کم ہو چکا ہے اوبیسلی. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. سوال بہت ہیں ایکچولی, میں کانفلکٹ اوائڈنس اور ریزولوشن پہ بھی ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی, جاتے جاتے اس کا بھی جواب دیتے ہیں. ایز somebody who is a field expert, how would you recommend for professionals خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, اسپائرنگ انٹرپرینورز ہیں یا بزنس میں یا جابس میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایک ٹپ بتا دیں کہ کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کی بجائے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف اگر جانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ It is just that you have to have a mediator, some like a boss or a neutral person. جیسے بھی میں ہیومن ریسورس کی بات کر رہا تھا جی, ان کو بٹھا کے you always sit down and you try to listen other person's facts and figures, what they want to say, and then you address them individually. I think conflict وہیں resolve ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے. But it has to be a person who's a mediator there. And what do we do if we don't have a mediator? نہ بھی ہو, they can sit together. وہ یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک کمرے میں دونوں کو بٹھا دیں کہ جی بیٹھ جائیں, you sort your things out, you discuss and you come out. 90% چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بات ہوتی ہے کہ نان کمیونیکیشن کی بنیاد کے اوپر وہ پھر جب بلڈ اپ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ساری پرابلم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کمیونیکیشن ایکسپرٹ کا جو ایک لیبل آپ لوگ میرے نام کے ساتھ اکثر دیکھتے ہیں, سر نے آج بہت انڈورس کیا. سر تھینک یو سو مچ. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ٹائم نکالا, آپ تشریف لائے اسٹوڈیو میں, اور بہت سی ایسی چیزوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ آپ نے فوڈ فار تھاٹ دیا ہے جس کے اوپر لوگوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ بھی ایسا کوئی بھی ایشو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, خود اپنی زندگی میں فیس کر رہے ہیں, تو ضرور بات کریں اس کے اوپر. کامنٹس میں لکھ کے ہمیں ضرور بتائیے. اگر ہاسپٹل یا ڈاکٹر صاحب اس پر کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وی آر آلویز ہیئر ٹو سپورٹ اینڈ ہیلپ ایز ویل. اگر آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی کامنٹ میں لکھیے کیا ٹیک اوے تھا آپ کا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.